चलो ठीक है यार, आने में आज काफी देर हो गई है। ये ना हो कि भाई मेरी वाट लगा दें। ये कहते हुए अलमीर ने अपने सर पे कैप डाली और घर में दाखिल हुआ। अभी वो घर का दरवाजा बंद कर ही रहा था जब अचानक से इसे यज़दान के कमरे से आवाजें आने लगीं। इसकी पेशानी पे बल नमूदार होने लगे। अगले ही लम्हे इसे नाइमा के चिल्लाने की आवाज आने लगी थी और यकीनन वो इसे बेल्टों से मार रहा था। वो जब्त से अपनी मुट्ठियां बंद करने लगा। वो चाह के भी अपने भाई को रोक नहीं सकता था। इसने जल्दी से जाके आमना बेगम के कमरे के दरवाजे पे दस्तक दी। फेरोज साहब बाहर निकले। क्या हो गया बेटा? क्यों इतनी रात को दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो? और ये कोई घर आने का टाइम है? इसे देखते हुए बोले, कल से मैंने गार्ड को कहना है कि इसे घर में ना आने दे। रात को आए तो वो बाबा और वो भैया। क्या हुआ है तुम्हारे भैया को? वो बेजारी से गोया हुए थे। बाबा, वो भैया भाभी को मार रहे हैं। यार, ये तो इनका रोज का काम है। मुझे सोने दो। तुम्हारी माँ की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो प्लीज मुझे सोने दो। बाबा, एक दफा भैया को रोके तो सही। वो कांपती हुई आवाज में गोया हुआ। इसे हमेशा से ही डर लगता था, क्योंकि इनकी शादी को इतना ज्यादा अरसा हो गया था। इतने अरसे में इसने महज नाइमा पे जुल्म होते ही देखा था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। फिरोज साहब ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसने यजदान के कमरे की तरफ देखा और जब्त से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कमरे की तरफ जाने लगा। इसी लम्हे कमरे का दरवाजा बहुत जोर से खुला और यजदान अपना बेल्ट फेंकता हुआ बाहर की तरफ चला गया। इसने देखा नहीं था, वो एक एक कदम चलता हुआ कमरे के दरवाजे के सामने आया। इस बेल्ट को उठाया जिस पे खून लगा हुआ था और बहुत अच्छी तरह समझ गया था। वो जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो वो अपने गिर्द शॉल लपेटे बैठी हुई थी। घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे हुए बुरी तरह से रो रही थी। भाभी, इसने नरमी से नाइमा का नाम पुकारा। नाइमा ने लरसती हुई पलकें उठा के सामने खड़े हुए अलमीर को देखा और दोबारा से वो अपने घुटनों में सर रखकर रोने लगी थी, जैसे आज वो थक हार गई हो। वो कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो आहिस्तगी से इसके सामने बैठा, अपना कोट उतार के इसके कंधों पे रखा था, क्योंकि वो ठंड की वजह से मुकम्मल तौर पर कपकपा रही थी। नाइमा भाभी, उठें, नीचे से, फर्श बहुत ठंडा है। वो नरमी से इसे उठाने की कोशिश करने लगा। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। वो नरमी से गोया हुई। भाभी, मैंने क्या बोला है? प्लीज नीचे से उठें, बहुत ज्यादा ठंड है। ये कहते हुए आहिस्तगी से इसके हाथ से पकड़कर इसे अपना सहारा देते हुए उठाया। इससे चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। बेड पर लिटाते हुए इसके ऊपर कंबल सेट करने लगा। इसके हाथ में बहुत ज्यादा जख्म आए हुए थे। इसके हाथ को पकड़े वहां पर मरहम लगाने लगा। प्लीज जाओ तुम। वो कांपती हुई आवाज में गोया हुई तो वो उसे देखने लगा था। भाभी, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। अपने कमरे में आते ही इसने बहुत जोर से कमरे का दरवाजा बंद किया। इसे हमेशा से ही अपने भाई से नफरत थी। जैसा वो अपनी बीवी के साथ बिहेव करता था, ये कोई आज की बात नहीं थी। हमेशा से वो ऐसे ही करता था। इसके बाप ने कभी रोकने की कोशिश नहीं की थी और इसकी माँ तो बिस्तर पर पड़ी थी। बचपन से लेकर अब तक इसने अपनी माँ को बिस्तर पर ही देखा था। भाभी की शादी को 15 साल होने वाले थे और वो हमेशा इनकी खिदमत ही करती आई थी। वो महज 15 साल की थी जब ब्याह के इस घर में आई थी। बहुत छोटी थी। सुबह सुबह अभी वो सो रहा था जब इसे बाहर से बहुत ज्यादा शोर शराबे की आवाज आई। मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे जान से मार दूंगा। इसने मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है। भाई, क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? छोड़ें। वो मुसलसल इसे मारे जा रहा था और वो जानता था कि भाभी कुछ भी नहीं कर सकेंगी, क्योंकि अगर इनका कोई आगे पीछे होता तो वो जरूर अब तक तलाक लेके जा चुकी होती। वो इसी के रहमो करम पे थी। फिरोज साहब भी इसे रोकने की कोशिश करने लगे। बेटा, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये अपनी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? बाबा जान, छोड़ें मुझे। ये कहते हुए वो अपने हाथ को छुड़ाने लगा, मगर वो इसे पीछे धक्का दे गए। खबरदार, अब तुमने इस मासूम बच्ची को हाथ लगाने की कोशिश की। ये मासूम बच्ची है। ये बहुत बदकिरदार लड़की है। मैं इसे
ایک لمحہ بھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ اسے طلاق دیتے ہوئے خود اس رشتے سے آزاد ہو گیا تھا، مگر وہ سامنے ایک جگہ پہ سمٹی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی، بہت سہمی ہوئی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا تھا، جس رشتے کو بچانے کے لیے وہ اتنے سالوں سے اتنے ظلم، اتنی تکلیفیں، کیا کچھ نہیں برداشت کرتی آئی تھی، آج وہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ وہ گرنے والے انداز میں پیچھے بیٹھ گئی۔ سب ہکا بکا اسے دیکھنے لگے تھے۔ فیروز صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوئے، اور اب کی بار جیسے اس کا غصہ ختم ہو گیا تھا، وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سامنے بیٹھی ہوئی نائمہ کو دیکھا، فوراً سے وہ نائمہ کے پاس آیا۔ وہ نائمہ، میری بات سنو نائمہ، مگر وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ فیروز صاحب نے تماچا یزدان کے منہ پہ رسید کیا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تم نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان نکال دوں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپاتے بری طرح سے رونے لگی، اور کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ المیر فوراً سے پانی کا گلاس لے کے آیا۔ بھابھی یہ لیں، پانی پی لیں۔ مگر وہ کچھ بول بھی نہیں رہی تھی، بس بے جان مجسمے کی طرح صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بھابھی، وہ نرمی سے اس کے گال کو تھپکنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ المیر، اسے جلدی سے اندر لے چلو، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے فیروز صاحب جلدی سے اپنا موبائل نکالتے ہوئے ڈاکٹر کو کال کرنے لگے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، جبکہ وہ خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی صبح صبح؟ ملیحہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑے ہوئے یزدان کو دیکھ کے وہ حیران ہوئی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ میں نے نائمہ کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کے ملیحہ حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ تم نے نائمہ کو طلاق دے دی؟ سچ میں؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ یزدان، یہ کہتے ہوئے اس نے فوراً سے یزدان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اب میں تمہارے زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے نرمی سے گویا ہوا، وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بہت شکریہ، مجھے یقین تھا کہ تم مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہو کہ تم میری ہر بات مانو گے۔ بس اب جلدی سے ہم آج ہی نکاح کریں گے، تم آج ہی مجھے اپنے گھر لے کے جاؤ گے۔ ملیحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی وہ۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم آج ہی نکاح کریں گے، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ میں ساری عمر کسی بانجھ عورت کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ یہ سن کے ملیحہ اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات کو سمجھی نہیں۔ مطلب یہی کہ 15 سال میں جب وہ مجھے اولاد نہیں دے سکی تو وہی بانجھ تھی نا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ میں تمہیں بہت جلد گڈ نیوز سنا دوں گی۔ ملیحہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ وہ ملیحہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ فیروز صاحب نے ملازمہ کو بولا تھا کہ اس کے لیے الگ سے کمرہ سیٹ کروا دیں، کیونکہ وہ اب اس کے کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی، اور دوسرا بھی کوئی اور اس کے پاس راستہ نہیں تھا۔ وہ کہاں جاتی اور کہاں نہیں، بس وہ اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ ملازمہ اسے کھانا دے کے جاتی تھی۔ اسی رات وہ ایک لڑکی کو گھر لے کے آ گیا نکاح کر کے، اور نائمہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی تھی، جبکہ وہ پھر سے اپنی رنگین زندگی شروع کر چکا تھا۔ ملیحہ نئی نئی آئی ہوئی تھی، اس کی قربت میں وہ خوبصورت لمحات گزارتا تھا۔ اب تو ملیحہ کو جیلسی ہونے لگی تھی، ملیحہ کو چڑ سی ہونے لگی تھی۔ اب تو وہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ملیحہ سو رہی تھی، جب ایک دم سے کھینچ کے اسے اپنے قریب کیا تو وہ اسے خود سے دور کر گئی۔ کیا ہے، مجھے سونے دینا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی تھی۔ کل رات بھی آپ نے مجھے سونے نہیں دیا، وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے نہیں سونے دیا؟ شادی ہم نے اسی لیے تو نہیں کی تھی کہ تم سوتی رہو، میں تمہیں سکون کرنے دوں۔ یہ سن کے ملیحہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے پتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایک نفسیاتی مریض ہیں، شاید اس وجہ سے آپ ایسے کرتے ہیں۔ یہ سن کے یزدان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ مجھے نائمہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کی ساری زندگی
बातें ही बर्दाश्त करूंगी। आप जैसे मुझे चाहें, जब चाहें मुझे अपने करीब कर लें। मेरी भी कुछ इज्जत है, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। हर वक्त मैं आपके आगे पीछे नहीं घूम सकती। आपको इस बात की समझ क्यों नहीं आती? वो गुस्से में गोया हुई और वो हैरत से इसे देखने लगा। गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। पागल, मैं तो इसके साथ शादी करके पछता रही हूँ। पता नहीं कब मेरी इससे जान छूटेगी। मैं मम्मा को बता दूंगी। मैं मजीद इसके साथ नहीं रह सकती। पता नहीं कैसा नफ्सियाती मरीज है। इसने तो मुझे पागल कर देना है। मलीहा अपने मालिक को कोस रही थी और मुट्ठियों में दबोचे हुए वहीं पर बैठ गई थी। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो स्टडी रूम में बैठा हुआ था जब फेरोज साहब स्टडी रूम में दाखिल हुए। जी बाबा, बताएं, क्या बात करनी है? वो नरमी से गोया हुआ था। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम नाइमा के साथ शादी कर लो। ये सुन के तो इसका दिमाग घूम गया था। क्या मतलब है बाबा जान, आपका दिमाग खराब हो गया है? आपको पता है मैं नाइमा भाभी को किन निगाहों से देखता हूँ? मैंने कभी भाभी को इस नज़र से देखा ही नहीं जो आप बात कर रहे हैं। फिर बताओ, वो किस हक से इस घर में रहेगी? बाबा जान, बचपन से लेके अब तक भाभी ने मेरा ख्याल रखा है। मैं महज 10 साल का था जब भाभी इस घर में आई थी। तब से वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं थी। वो मम्मा का ख्याल रखती थी। जितना मेरा हक है इतना ही इनका भी होना चाहिए। उन्होंने हमारी खिदमत की है इतने साल। तो आप एक काम करें, आप इनको जायदाद का कुछ हिस्सा इनके नाम कर दें। हम यही कर सकते हैं। बाबा, मैं इनसे शादी नहीं कर सकता। देखो बेटा, वो बहुत मासूम सी बच्ची है। वो मेरे दोस्त की बेटी है। वो बहुत छोटी थी जब मेरे दोस्त ने इसे मेरे हवाले किया था। इसके मरने के बाद तो वो बिल्कुल यतीम हो गई और मैं कभी यज़दान को नहीं रोक सका। वो हमेशा इस पर जुल्म करता आया था। इसने जितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, अब इससे अच्छी जिंदगी तुम ही दे सकते हो। नहीं बाबा जान, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने बाबा को क्या जवाब दे। और वो जिद पे अड़े हुए थे कि तुम्हें नाइमा के साथ निकाह करना होगा। अपने भाई को देखो, बीवी की कैसे इज्जत की जाती है, कैसे बीवी को रखा जाता है। बेटा, खुदा के लिए इसे अब तो खुशियां दे दो। इसने तुम्हारी माँ की देखो कितने साल खिदमत की है। कम वक्त नहीं होता ये। तुम्हारी माँ को हम भी ऐसे नहीं संभाल सकते थे जैसे इस मासूम बच्ची ने संभाला है। इसने तुम्हारी माँ पे जो एहसान किया है, इसके बदले में ये कर लो। बाबा जान, वो हार गया था अपने बाबा के सामने। इसने हमेशा नाइमा को अजियत और तकलीफ में ही देखा था। सबके बदले में वो कभी शिकवा नहीं करती थी। बस एक मोहब्बत भरे लहजे पे वो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाती थी। वो जितने लाडों में पली थी, ये भी अच्छी तरह जानता था। अपने बाबा से इसने सुन रखा था कि वो अपने बाप की कितनी लाडली थी। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इसकी इद्दत के दिन खत्म हो चुके थे और आज कितने महीनों के बाद वो इसके पास यूं बात करने के लिए आया था, वरना तो वो इससे दूर दूर ही रहता था। हाँ बोलो। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई और उलझी हुई लग रही थी। इतने महीनों में वो अब काफी बेहतर भी हो चुकी थी। जो इसने पहले मातमी लिबास पहना होता था, इसने उतार फेंका था। वो ऐसा नहीं बनना चाहती थी। वो जब यजदान को और मलीहा को साथ देखती थी, इसे कुछ होता था। वो यजदान जिसने इसे हमेशा चाहा था, इसकी नफरत के बावजूद इसे चाहा था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं इससे नफरत करने लगी थी। भाभी, वो बाबा जान ने शायद आपसे बात की होगी। हाँ, उन्होंने की थी। और मुझे भी अलमीर तुमसे इस बारे में बात करनी थी। देखो अलमीर, मैंने तुम्हें कभी इस निगाह से नहीं देखा। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती। मैंने इन्हें बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की है, लेकिन अंकल जिद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं। वो निगाहें झुकाते हुए बोली तो वो इसके चेहरे को देखने लगा। वो ये उदासी खत्म कर देगा, इस चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएगा। मगर ये शादी के बाद ही मुमकिन था। वो बात को कहने आया था कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दे, मगर अब इसका इरादा बदल चुका था। वो एक एक कदम चलता इसके करीब आया। आज इसने नाइमा को किसी और निगाह से देखा था। इसने आहिस्तगी से आके नाइमा के हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया था। मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। नाइमा ने एकदम से अपना हाथ पीछे किया। तुम अलमीर, ये क्या कह रहे हो? वो कांपती हुई आवाज में गोया हुई। मैं इस निकाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अलमीर, तुम्हें पता है मैंने बचपन से तुम्हें कैसे रखा है, कैसे मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है। क्या मतलब भाभी, मैं इतना छोटा बच्चा नहीं हूँ। और जिस तरह आपने मेरा ख्याल किया है, मुझ पर एक जगह पे गाइड गाइड किया है, आपको भी शक होगा कि आपने मेरी तरबियत कैसे की थी। और वैसे भी आप इतनी बड़ी भी नहीं है।
مجھ سے 5 سال ہی بڑی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نائمہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں پھر سے پکڑنا چاہا تو نائمہ پیچھے ہو گئی۔ دیکھو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو تم یوں میرے پاس آ رہے ہو تو ہم تعلق بنا لیں گے نا۔ میں بابا جان کو بولنے لگا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اس نکاح سے کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ بابا جان کو ہی بتائیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا، اور نہ جانے کیسے یہ بات یزدان تک پہنچ گئی تھی، اور تب سے وہ بہت زیادہ بے چین تھا۔ نہیں، میں کبھی بھی نائمہ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، وہ صرف میری تھی۔ وہ بڑبڑا رہا تھا جب ملیحہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ملیحہ نے مڑ کے اسے دیکھا۔ وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ ملیحہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اچھا، مطلب آج بھی آپ کے دل میں وہ نائمہ ہے؟ اس نے نگاہیں اٹھا کے ملیحہ کو دیکھا۔ ہاں، وہ میری پہلی محبت تھی۔ یہ سن کے ملیحہ ہنسی۔ اور میں کیا ہوں؟ تم میری آخری محبت ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ملیحہ کو کھینچا۔ وہ سیدھا اس کی آغوش میں آ گری۔ ملیحہ نے ایک دم سے خود کو اس سے دور دھکا دیا۔ اچھا، میں تمہاری دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہو گئی تھی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اتنی گئی گزری ہوں کہ تم نے نائمہ کے بارے میں دوبارہ سوچنا شروع کر دیا؟ ایک لمحہ بھی میں اب اس گھر میں نہیں لگاؤں گی۔ یہ سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہماری شادی کو اتنے مہینے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک گڈ نیوز تو تم نے مجھے دی نہیں ہے۔ یہ سن کے ملیحہ طنز کے انداز میں ہنسنے لگی۔ اگلے ہی لمحے آ کے اس کی آغوش میں بیٹھتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، پیارے شوہر جی، ایک عورت بانجھ ہو سکتی ہے، دو نہیں ہو سکتی، اور مجھے یقین ہے کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ آپ ایک دفعہ اپنا علاج کروا کے دیکھیں، کیا پتہ آپ میں کوئی نقص ہو۔ اس کی بات سن کے تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ یہ تم کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، ارے آپ بغیر تحقیق کے ہمیں بانجھ بول سکتے ہیں، تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ اپنا علاج کروا لیں۔ اس نے ایک دم سے ملیحہ کو خود سے دور دھکا دیا۔ خبردار، جو تم نے آج کے بعد میرے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی کوشش کی، میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے غصے میں چلاتے ہوئے وہ گویا ہوا تھا، تو وہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ سادہ سی دلہن بنی المیر کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ مولوی صاحب اس سے نکاح کے لیے پوچھ رہے تھے۔ سفید رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس وہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دو بار مولوی صاحب نے اس سے نکاح کے لیے پوچھا، مگر وہ خاموش تھی۔ جب فیروز صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پیار سے کہنے لگے، بیٹا بولو، قبول ہے، اس نے نگاہیں اٹھا کے دور کھڑے ہوئے یزدان کی طرف دیکھا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، وہ بھی نکاح میں شریک تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ ہی نمی تیر آئی تھی۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن کچھ عجیب سا تھا۔ اس کا سابقہ شوہر سامنے کھڑا ہوا تھا۔ آخر اس نے کہیں نہ کہیں اپنے دل کو پتھر کیا اور قبول ہے بولا۔ جیسے ہی اس نے قبول ہے بولا، تھوڑی ہی دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ جیسے ہی المیر کی نظر دور کھڑے ہوئے یزدان کی طرف گئی تو اس نے یوں محسوس کروایا جیسے اس نے یزدان کو دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور اس نے سامنے بیٹھی ہوئی نائمہ کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے تھے، اور یہ دیکھ کے تو نائمہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ اتنی محبت بھرا لمس تو اس نے اتنے سالوں میں کبھی اپنے شوہر کا بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جیسے وہ اس شخص سے محبت سے پیش آ رہا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ لے گیا۔ دور کھڑا ہوا شخص اپنی مٹھیاں بھیج گیا اور غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ ملیحہ اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس وقت المیر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے ہاتھوں میں لگی ہوئی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بھی المیر کی کزن ہی تھی، اس کے تایا جان کی بیٹیاں جو اس کے ساتھ والے گھر میں ہی رہتی تھی۔ اسے انہوں نے ہی تیار کیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ المیر کمرے میں داخل ہوا، ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آ کے آہستگی سے اس کے سامنے بیٹھ کے المیر نے گہری سانس لی اور آہستگی سے اس کے گھونگھٹ کو اٹھایا تھا۔ ارے، آپ تو ایسے بیٹھی ہوئی ہیں جیسے آپ کی پہلی دفعہ شادی ہوئی ہو۔ المیر نے اسے سمجھ نہیں آئی تھی اس پہ طنز مارا تھا یا اس نے یہ بات یوں ہی کی تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے یہ بات سن کے افسوس ہوا تھا۔ وہ بس وہیں بیٹھی رہی۔ آپ کی کزن مجھے ایسے بٹھا کے گئی تھی، نائلہ نے کہا، مجھے ایسے بٹھایا۔ وہ گھبراتے ہوئے اٹھنے لگی جب المیر نے اس کے بازو سے پکڑ کر
اسے کہا کدھر جا رہی ہیں؟ وہ میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی اور کنفیوز لگ رہی تھی۔ کیوں چینج کرنے جا رہی ہیں؟ میں نے تو ابھی آپ کو دیکھا بھی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، وہ آپ مجھے بعد میں دیکھ لیجیے گا، میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ وہ آج بھی ویسے ہی ڈری سہمی سی تھی جیسے وہ ہمیشہ اس گھر میں رہتی تھی۔ وہ ایک دم سے کھینچ کے اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ المیر چھوڑو مجھے، شوہر کی عزت کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ چھوڑو مجھے، اور محبت سے بلائے نا مجھے، المیر چھوڑیے مجھے، ایسے کہتے ہیں۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا اور وہ ڈر رہی تھی۔ المیر کا رویہ تو اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ پہلے کسی اور کی بیوی تھی اور اب اس کی بنی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایسے بیہیو کر رہا تھا جیسے وہ کئی سالوں سے اس سے محبت کرتا ہے اور بڑی دعاؤں کے بعد وہ اسے ملی ہو، ایسے اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ المیر نے آہستگی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ بہت قیمتی ہو، آپ بہت انمول ہو، اور جو شخص آپ کو پہچان جائے وہ آپ کی قدر کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے اور قریب کرتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے تو اس نے المیر کی قمیص کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ المیر نہیں، پلیز، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے چھوٹا ہوں، بہت چھوٹا ہوں، اور کیسے آپ نے مجھے بچوں کی طرح پالا تھا، میری تربیت آپ نے کی تھی، اور آپ نے ہمیشہ مجھے کیا سکھایا تھا؟ بچپن میں آپ مجھے کیا کہتی تھی کہ عورت کی عزت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، عورت کی عزت کرنی چاہیے، اور ایک اور آپ بات مجھے کہتی تھی کہ تم ہمیشہ اپنی بیوی کو محبت سے رکھنا، اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اس سے پیار کے ساتھ پیش آنا، اور مجھے اب یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ آپ کو وہ محبت اور پیار چاہیے تھا جو آپ کو نہیں ملتا تھا، آپ کو وہ عزت چاہیے تھی جو آپ کو نہیں ملتی تھی، اور آپ مجھے کہتی تھی کہ تم اپنی بیوی کو دینا، اور اب میں اپنی بیوی کو وہی پیار دوں گا، وہی محبت دوں گا، وہ عزت دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے کھینچ کے اپنے اور قریب کر گیا تھا۔ مجھے چینج کرنے جانا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ المیر کی باتوں کا کیا جواب دے، اس وجہ سے وہ بار بار اٹھنے کی ضد کر رہی تھی۔ المیر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے ایک مرد کی کیا ضروریات ہوتی ہیں، اور میری بھی ہیں، میری بھی خواہشات ہیں، کیا آپ کو میری خواہشات کا احترام نہیں کریں گی؟ اس کی بات سن کے وہ مزید بری طرح سے کانپنے لگی تھی۔ آپ کے ہاتھ کیوں اتنے زیادہ کپکپا رہے ہیں؟ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی تھی، بالکل معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ یوں شدت سے روتے ہوئے بولی، المیر پلیز، مجھے پتا ہے تم مذاق اڑا رہے ہو، دیکھو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، تم بے شک دوسری شادی کر لینا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ میں نے انکل کے کہنے پہ شادی کی کیونکہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، میں کہاں جاتی؟ بتاؤ مجھے۔ روتے ہوئے وہ بولے جا رہی تھی، ارے کس نے بولا ہے میں آپ کا مذاق اڑا رہا ہوں؟ سچ میں جب سے آپ میرے نکاح میں آئی ہیں تب سے میں آپ کے بارے میں بہت خوبصورت سوچ رہا ہوں، آپ کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا سوچ رہا ہوں، لیکن یہ باتیں تو یزدان بھی میرے ساتھ کرتا تھا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، آپ بھی کچھ دن میرے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے، اس کے بعد مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، مجھے بولیں گے کہ آپ کو اولاد چاہیے۔ وہ مزید شدت سے رونے لگی اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ ہاں وہ تو مجھے چاہیے اور آپ مجھے دیں گی بھی، میں شاید کبھی ماں نہیں بن سکتی، اگر ماں بن سکتی ہوتی تو اب تک میرے بچے ہوتے۔ رو کیوں رہی ہو؟ رونا تو بند کریں۔ اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھتے ہوئے اسے بالکل اپنے قریب کر گیا تھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو وہ سہم گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے اور اپنے درمیان کے فاصلے ختم کرتے ہوئے اس کے اوپر جھکا۔ اس کے لمس میں اتنی نرمی تھی، اتنی محبت تھی کہ وہ چاہ کے بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ اس وقت وہ شاید خود غرض ہو گئی تھی یا کیا تھا، لیکن وہ اس کے گریبان سے دبوچتے ہوئے شدت سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ تم نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، اب اس کے عشق میں کیا ایسے ہی پڑے رہو گے؟ کب سے ملیحہ دیکھ رہی تھی، وہ صوفے کی بیک سائڈ سے ٹیک لگا کے سگریٹ پی رہا تھا۔ سگریٹ ہی پیے جا رہے ہیں۔ اب تو ملیحہ کو اس پہ اچھا خاصا غصہ آنے لگا تھا۔ ملیحہ، خدا کے لیے میرا دماغ خراب مت کرو اور چلی جاؤ، میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ ملیحہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر تم نے اس کی یادوں میں ہی بیٹھے رہنا تھا تو میرے ساتھ شادی نہ کرتے، بلکہ اسی کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے۔ یہ سن کے اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ کیا تم فضول قسم کی باتیں لگی ہوئی ہو؟ میرے ساتھ، میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ اگر
تم یہ چاہتی ہو کہ میں تم پہ ہاتھ نہ اٹھاؤں؟ کیوں؟ ہاتھ میں زیادہ کھجلی ہو رہی ہے تو جو تم مجھ پہ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہو؟ مجھے نائمہ مت سمجھنا، میں نائمہ نہیں ہوں کہ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گی اور میں خاموشی سے برداشت کر لوں گی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے سامنے ملیحہ کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے ملیحہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا تو وہ اتنی آسانی سے خاموش نہیں رہے گی۔ اس وجہ سے وہ سارا غصہ برداشت کرتا جا رہا تھا یا غصہ پی جاتا تھا۔ اب کی بار ملیحہ نرم پڑی اور آ کے آہستگی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، کیوں آپ اتنا زیادہ غصہ کرتے ہیں؟ پلیز غصہ تھوک دینا، میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں آپ کو خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کندھے پہ سر ٹکا گئی تھی وہ۔ یزدان نے بھی اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کر لیا۔ نہ جانے کیوں وہ خود اب آج کل بہت زیادہ الجھا ہوا تھا اور پریشان رہنے لگا تھا۔ صبح صبح نائمہ کی آنکھ کھلی، ایک پرسکون سی صبح تھی۔ جیسے جیسے اس کی حواس بیدار ہونے لگے تو رات کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تو اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا۔ اس نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ المیر کے ساتھ بھی اس کی زندگی میں کوئی ایسی رات آئے گی جو اس نے گزاری تھی۔ اس نے دوسری سائڈ پہ سوئے ہوئے المیر کو دیکھا تھا جسے اب تک وہ بچہ سمجھتی آئی تھی۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ جس طرح رات کو اس نے محبت نچھاور کی تھی، اس کی سرگوشیاں، اس کی باتیں، نہ جانے کیا کچھ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اس وقت وہ بیڈ پر اوندا سو رہا تھا۔ وہ اس کے مسلز کو دیکھنے لگی۔ جم میں بنائی گئی اس کی باڈی اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ عجیب سے جذبات، عجیب سی فیلنگز اس کے دل میں جاگ رہی تھیں۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بار بار لال سرخ ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھنے لگی۔ جب المیر نے سوئے ہوئے اس کے بازو کو پکڑ لیا، کدھر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے المیر نے اسے کھینچا۔ وہ المیر کی پشت پہ آ گری تھی۔ المیر کی پشت پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ المیر کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ سو جائیں، ابھی اتنی صبح صبح کہاں بھاگنے کی پڑ گئی ہے؟ وہ مجھے ناشتہ بنانا ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ نئی نویلی دلہن تھوڑی نہ ناشتہ بنائے گی، لیٹی رہے، ملازمہ دیکھ لے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کر گیا۔ المیر، مجھے جانا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈرتے ہوئے اٹھنے لگی جب المیر نے کھینچ کے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ بہت زیادہ آپ کو کام کرنے کا شوق ہے، اب ساری زندگی کام ہی آپ نے کرنے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ محبت سے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپانے لگا، دوبارہ سے نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ وہ کافی دیر تک اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی اس نے کیسے اتنی جلدی اس شخص کو قبول کر لیا تھا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وہ ساری زندگی المیر کو قبول نہیں کرے گی، کبھی میاں بیوی والا رشتہ نہیں بنائے گی، مگر اس نے جو کچھ سوچا ہوا تھا سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا اور وہ اس کے ساتھ مکمل ہو گئی تھی۔ اور وہ واقعی میں اس شخص سے اسے مکمل ہی تو کیا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ المیر کو احساس ہوا کہ وہ رو رہی ہے تو وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہو؟ میری کوئی بات بری لگی ہے آپ کو؟ المیر نے نرمی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ پھر آپ کو کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہیں؟ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ تم سے دور جانے کی سے؟ المیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لوگ کیا باتیں بنائیں گے میرے بارے میں کہ میں نے اپنے دیور کے ساتھ شادی کر لی؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی، ارے پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ لوگوں کی باتیں کون سنتا ہے؟ اس زمانے میں بھی کیا کوئی لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرتا ہے؟ چھوڑیں اس بات کو، جو باتیں کرتا ہے کرنے دیں۔ بھائی نے بھی تو دوسری شادی کر لی۔ وہ فریش ہو کے باہر آئی تو سیدھا کچن میں چلی گئی۔ اس کے لبوں پہ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی اور شاید اتنے سالوں میں ملازمہ نے پہلی بار اس کے چہرے پہ بکھرے ہوئے رنگ دیکھے تھے۔ لگتا ہے بی بی جی آج آپ بہت زیادہ خوش ہیں، ملازمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کا چہرہ مزید شرم سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ بی بی جی آپ کو ایک بات بولوں؟ ملازمہ نے نرمی سے کہا۔ بولو، وہ چائے اوپر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے بہت پہلے بھی
المیر صاحب کی آنکھوں میں آپ کے لیے محبت دیکھی تھی۔ اس نے حیرت سے ملازمہ کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے المیر صاحب ہمیشہ سے آپ کا خیال رکھتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور آج آپ کے چہرے پہ چھائی ہوئی خوشی، مسکراہٹ، یہ سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے آپ کو چاہتے تھے اور ہمیشہ خوش بھی رکھیں گے، آپ سے ہمیشہ محبت کریں گے۔ ملازمہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب زیادہ باتیں نہیں کرو، کام کرو۔ وہ ایک دفعہ پھر سے خود کو کوئی چھوٹی سی بچی تصور کر رہی تھی۔ کوئی اس کے لاڈ اٹھاتا، کوئی اس کے ناز نخرے اٹھاتا، کوئی اس سے پیار کرتا، اور وہ اب شاید یزدان کو یہ دکھانا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ملازموں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ لگانے لگی۔ اتنے میں فیروز صاحب بھی آ گئے تھے، ملیحہ بھی آ گئی تھی، اور یزدان بھی آ گیا تھا۔ یزدان کو دیکھتے ہوئے اس نے ایسے اگنور کیا جیسے گویا اس کا وجود ہی نہ ہو۔ المیر، آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ اس نے نرمی سے المیر سے پوچھا۔ اس کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ بیگم، آپ جو دے دیں ہم خوشی سے کھا لیں گے۔ المیر نے مسکراتے ہوئے کہا، چلیں ٹھیک ہے پھر، آپ کو آملیٹ کھانا ہوگا۔ اور سب جانتے تھے کہ المیر نے کبھی آملیٹ نہیں کھایا تھا، نہ ہی اسے پسند تھا، وہ کسی قیمت پہ بھی نہیں کھاتا تھا، جب کہ وہ اسے آملیٹ کھانے کا کہہ رہی تھی، اور المیر نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، نئی نویلی دلہن نے کہا ہے تو اتنا تو مجھے کرنا ہی پڑے گا، المیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کا مقصد اس وقت یزدان کو جلانا تھا، اور وہ بھی بھرپور طریقے سے جل رہا تھا، اور خون خوار نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے میں وہاں سے اٹھ کے چل گیا۔ ملیحہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اٹھ کر چلی گئی۔ وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور ملازمہ کچن میں تھی۔ ایک دم سے المیر نے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اسے تھوڑی دیر پہلے تک تو اتنی شوخی پن کر رہی تھی کہ آپ کی بات مانوں، اب کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ شرماتی ہوئی گویا ہوئی، دیکھتا رہے، میری بیوی ہو تم۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہونے لگا تو وہ ایک دم سے اٹھ کے دور ہو گئی تھی۔ وہ آپ کو آفس سے لیٹ ہو رہا ہوگا، یہ کہتے ہوئے گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ آفس کس نے جانا ہے؟ ہنی مون پہ جانا ہے، بابا نے بولا ہے کہ تمہیں لے کے ہنی مون پہ جاؤں۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا، مجھے نہیں جانا، کہیں بھی نہیں جانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اس کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ وہ اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں سن سکتی تھی۔ کبھی وہ اتنا تو یزدان سے بھی نہیں گھبرائی تھی جتنا وہ المیر سے گھبرا رہی تھی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی المیر نے ٹکٹس کروا دی تھی، اور وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ دیکھیں تو صحیح، المیر اپنی بیوی کو ہنی مون پہ لے کے چلا گیا، آپ مجھے کیوں نہیں لے کے گئے؟ ملیحہ اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہوئے بولی تو یزدان نے غصے میں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں زیادہ شوق ہو رہا ہے تو چلی جاؤ میری زندگی سے، جو تمہیں ہنی مون پہ لے کے جائے گا اس کے ساتھ چلی جانا۔ ملیحہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ ملیحہ نے اس کی طرف دیکھا اور ایک دم سے اس کے پاس آئی تھی۔ یزدان، اس نے نرمی سے یزدان کا نام پکارا، ایک دم سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ یزدان نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہے؟ یزدان کا لہجہ اچھا خاصا روڈ تھا۔ آپ اتنا روڈ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ یزدان، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہونے لگی ہے۔ ملیحہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہیں تو ہمیشہ سے مجھ سے محبت تھی نا؟ اگلی بات جو ملیحہ نے بولی وہ سن کے یزدان کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال دی ہو۔ وہ ایک دم سے اٹھا تھا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا، لیکن میں اب آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ یزدان نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میری زندگی میں دھوکے بازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی جگہ ہے، لیکن یزدان میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، سچ میں۔ وہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے گویا ہوئی۔ یزدان نے اسے خود سے دور دھکا دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا، اور اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ نائمہ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے نائمہ کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا، اسے کتنی زیادہ اذیت اور تکلیف دیتا آیا تھا، اور آج وہ اپنی زندگی میں خوش تھی، وہ المیر کے ساتھ خوش تھی کہ وہ اس کی زندگی میں اتنا بے معنی تھا کہ وہ اسے اتنی زیادہ جلدی بھول گئی تھی۔ ان کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے، وہ ہنی مون سے واپس بھی آ گئے تھے۔ وہ عجیب طرح سے نکھر آئی تھی، وہ بہت زیادہ خوبصورت لگنے لگ گئی تھی۔ خوبصورت تو پہلے بھی تھی، لیکن المیر کی محبت نے اسے مزید نکھار دیا تھا۔
وہ پہلے سے اور زیادہ خوبصورت ہونے لگی تھی۔ بس اب ملازمین بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ بی بی جی آپ کو بہت پیاری ہو گئی ہیں، بہت خوبصورت ہو گئی ہیں، اور وہ ہر وقت شرمائی شرمائی سی رہتی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف واضح ہوتا تھا کہ المیر اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ المیر کو آنے میں کافی زیادہ لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ہی آیا تو وہ صوفے پہ بیٹھی ابھی تک کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ المیر چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ سوئی کیوں نہیں؟ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے آپ میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن آپ کو سو جانا چاہیے تھا۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہنے لگی، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ کیا بتانا ہے؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ آپ نا، وہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیسے بتائے۔ وہ بہت زیادہ شرما رہی تھی۔ بھئی بتاؤ بھی، کیوں اتنا زیادہ سسپینس میں ڈال رہی ہو؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ آپ کو پتہ ہے میں نا مما بننے والی ہوں، آپ پاپا بننے والے ہیں۔ وہ آج میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ڈاکٹر نے مجھے بتایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھی اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا سچ میں؟ المیر کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی، اسے اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آیا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی مذاق تو نہیں کر رہی؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں نے بھلا آپ کے ساتھ مذاق کیوں کرنا ہے؟ سچ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ کو یقین نہیں آیا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ جلدی سے فائل اٹھا کے لائی۔ وہ اتنی زیادہ خوش تھی کہ وہ خوشی میں ایک معصوم سی بچی بن گئی تھی جو اپنی خوشی اسے دکھا رہی تھی۔ یہ دیکھیں، وہ اس سے ساری رپورٹس دکھانے لگی۔ سچ میں اس کے کندھوں سے پکڑتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دے گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے میں نے 15 سال اس چیز کا بہت زیادہ انتظار کیا ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ المیر، آپ کو پتا ہے، یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بے ساختہ ہی بہت شدت سے رونے لگی۔ وہ المیر کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے، رونا کیوں لگ گئی ہو؟ وہ ایک دم سے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی تھی، بہت شدت سے اسے دبوچ لیا تھا۔ المیر، میں بہت زیادہ خوش ہوں، بہت زیادہ۔ آپ کو پتا ہے میں نے اللہ سے کتنی دعائیں مانگی تھیں، اتنی دعائیں مانگی تھیں میں آپ کو کبھی بتا بھی نہیں سکتی۔ میں کبھی آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ مجھے لگتا ہے شاید یہ کوئی میرے ساتھ معجزہ ہوا ہے۔ 15 سال میں نے کتنا زیادہ انتظار کیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ دونوں ابھی باتیں کر ہی رہے تھے جب باہر سے انہیں ملیحہ کی آواز آئی تھی جو انہیں پکار رہی تھی۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف گیا تھا۔ کیا ہوا ہے المیر؟ وہ جیسے ہی باہر آئے تو ملیحہ نے بتایا کہ اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف گئے تو فوراً سے اسے بازو میں اٹھایا، اسے لے کے ہسپتال چلا گیا۔ وہ دونوں تو گویا پاگل ہی ہو گئے تھے، نہ جانے اچانک سے یزدان کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ کوریڈور میں ٹہل رہے تھے جب ڈاکٹر نے بتایا کہ اچانک سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے۔ یہ سن کے انہیں بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی، اور شاید اس نے یہ بات بہت زیادہ ہی دل پہ لے لی تھی کہ ملیحہ نے محض اس کے ساتھ دولت کے لیے شادی کی تھی اور وہ بعد میں اسے چھوڑنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر اب اسے محبت ہو گئی تھی، اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ ساری باتیں اسے بہت زیادہ کنفیوز کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے اس نے اس بات کو بہت زیادہ دل سے لگا لیا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، ڈاکٹر کچھ بھی ٹھیک سے جواب نہیں دے رہے تھے۔ وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں میں سے نائمہ کون ہے؟ پیشنٹ نائمہ کو بلا رہا ہے۔ یہ سن کے وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ میں نائمہ ہوں، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، وہ جلدی سے بتانے لگی۔ پلیز آپ ان سے بات سن لیں۔ اس نے المیر کی طرف دیکھا تھا۔ المیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اندر کی طرف گئی تھی، اس کو دیکھنے لگی۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا یزدان؟ اس نے پہلی دفعہ اتنی نرمی سے یزدان سے بات کی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ یزدان اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو میں نے آپ کو معاف کر دیا، بہت شکریہ، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے نرمی سے اسے دلاسا دیا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر وہ وہاں سے باہر چلی گئی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ وہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے، اور کچھ دن بعد ہی وہ واپس گھر آ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے ملیحہ کو بتایا تھا کہ وہ بھی مما بننے والی ہے، اور یہ ان دونوں کے لیے بھی حیران کن تھا۔ اتنے سال ان دونوں کی شادی کو ہو گئے تھے،
لیکن ان دونوں کو خوشخبری نہیں ملی تھی، جبکہ ان دونوں کی اب ہم سفر الگ الگ تھے، مگر پھر بھی وہ زندگی میں خوش تھے۔ نائمہ نے اسے معاف بھی کر دیا تھا، وہ جانتی تھی، لیکن وہ اس سے کیا ہی گلہ کر سکتی تھی۔ وہ زندگی میں خوش تھی، اس کا شوہر اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تو وہ مزید کیا ہی چاہ سکتی تھی۔ اس کی زندگی اب بہت خوشگوار اور پرسکون ہو گئی تھی۔